आदाब नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नईम कमर। हमारे खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं अब्दुल्ला कौसर। ये एक मारूफ शख्सियत हैं। निज़ामाबाद में उन्होंने एक तवील अरसा सियासी ज़िंदगी का और फलाही ज़िंदगी का गुजारा है। उनकी बेशुमार खिदमत है जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फ़िलहाल वो अमेरिका में मुकीम हैं। वो हमारे पास मुल्क में आए हुए हैं। हम इस मौके से इस्तेफ़ादा करते हुए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले कि मैं उनसे गुफ्तगू शुरू करूँ, कुछ बातें वजाहत से आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि अब्दुल्ला कौसर की खिदमत क्या हैं और उन्होंने निज़ामाबाद, बिलखुसूस निज़ामाबाद और जो सो रियासत आंध्र प्रदेश के जो सो मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या खिदमत अंजाम दी थी, उसका मुख्तसर सा हाशिया मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अब्दुल्ला कौसर बशीरुद्दीन बाबू खान साहब जो रियासती वज़ीर थे, उनके करीबी रुफ़ा में शामिल होते थे। उन्हीं के दौर में निज़ामाबाद में उर्दू मीडियम डाइट कॉलेज और जो है सो उर्दू मीडियम अकामती स्कूल नागारा में जो कायम किया गया, उसके लिए उनकी शानदार खिदमत है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा वो हमेशा इस फ़िक्र में रहते थे कि मुस्लिम नौजवानों को किस तरह हौसला अफजाई करते हुए आगे बढ़ाया जाए। आज हम उनसे गुफ्तगू करते हैं मौजूदा हालात में मुस्लिम नौजवानों के लिए लाहेमल क्या होना चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी के लिए किस रुख को इख्तियार करें तो उनके लिए बेहतर होगा। तो हम सबसे पहले हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल्ला कौसर साहब। हम उनका अवाम टीवी की जानिब से दिली खैर मक़दम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आमद है, आमद पर हम आपका खैर मक़दम करते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि आपने एक तवील समाजी ज़िंदगी गुजारी थी और वो समाजी ज़िंदगी से फ़िलहाल आप दूर हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? नहीं खैर, सबसे पहले तुमने मुझे इस मुकाम पे इस जगह पे इनवाइट करके मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और आपने मेरी अपनी तमाम खिदमत जो पॉलिटिकल मेरी वाबस्ता थी और मैं ख़ास तौर पे शहर निज़ामाबाद और मुसलमानों नौजवानों की उन तमाम मुश्किलात, वो तमाम चीज़ों को मैं बहुत क़रीब से देखता था और मैं उन चीज़ों को कोशिश मेरी ये थी कि मैं कुछ करूं। इन हमारे अपने कौम के बच्चे, हमारी अपनी वो कौम की बिरादरी के बच्चे, उनकी मुश्किलात, उनकी तमाम हालात और किस दौर से गुज़र रहे हैं, किस माशी हालात के अंदर और समाजी मिली तमाम हर वो किस्म के हालात मैं बहुत क़रीब से जानता था। उसी बुनियाद के ऊपर मैं एक हमारे क्या कहना चाहिए करम फरमा और हमारे कौम के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत उन दिनों मौजूद थी जनाब बशीरुद्दीन बाबू खान तेलुगु देश से वाबस्ते थे। उन्हीं के बात पर मैंने उस पॉलिटिकल लाइन में ज्वाइन हुआ। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि पॉलिटिकल लाइन में जाऊं, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिस पर जाकर हम हुकूमत से या उस हुकूमत से जो मौजूद थी उनसे क्या काम करवाना, किस तरह काम करना और कौम के मुस्तक़बिल के सिलसिले में और नौजवानों की सही रहनुमाई करने के सिलसिले में एक सच्चे हमदर्द के तौर पर जो आदमी मौजूद था, मैं ये देखकर उनके साथ ज्वाइन किया और मैं जितनी भी कोशिशें की छोटी छोटी तौर पर किया, लेकिन सिर्फ़ इस वजह से कि हमारे अपने मुल्क के, हमारे कौम के बच्चे, हमारे शहर के, हमारे नौजवान बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ उनका मुस्तक़बिल से हो जाए, कुछ ना कुछ वो तालीमी मैदान में आगे हों। ये एक ही वो मेरा वो नज़रिया था। उसी नज़रिए के बुनियाद के ऊपर मैंने हाजिर किया, जो कर सकता था किया। फिर आप तमाम लोगों को माफ़, मैं एक सवाल यहाँ करूँगा कि अभी आपने कहा कि मुहिब मिल्लत, यानी कि जैसे मिल्लत के लिए, मिल्लत के भाई ख़वा, मिल्लत के लिए बेहतर सोचने वाले क़ायद की हैसियत से आपकी नज़रों में उस वक्त बशीरुद्दीन बाबू खान साहब थे, तो ऐसी क्या खिदमत थी उनकी जो आपको मुतासिर करी? दरअसल मैं ये बात ये कहना चाहूँगा कि मैं क्योंकि सियासत से वो वाबस्ता थे, वो हुकूमत में थे और अक़लियतों की फलाह बहबूद या अक़लियतों की ख़ास हमारी कौम की फलाह बहबूद के लिए उनके जहन में हमेशा होता था कि किस तरह हम करें, किस तरह ना करें और कौन सी चीज़ करें। उनको उस शख्सियत को मालूम करवाना, क्योंकि मेरे जहन में भी ये था कि बशीरुद्दीन बाबू खान एक बहुत ही यानी नामवर शख्सियत और बहुत ही
پیسے والے یا تو بہت ہی مالدار لوگ تھے، ان کو کیا معلوم کہ چھوٹی لوگوں کے یا چھوٹی سطح کے لوگوں کے لیے غربت زندگی گزارنے والوں کی مشکلات ان کو پتہ نہیں تھی، اس طرح میں سمجھتا تھا. لیکن وہ ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ میرے ساتھ آئیں، اب مجھے دیکھیں، مجھ سے کام لیں، میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو وہ ایک چیز مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کری، بہت زیادہ مجھے وہ کیا کہ میں نے کہا ہاں میں ان کے ساتھ کام کروں گا، میں ان کے ساتھ جڑوں گا، میں ان کو بتاؤں گا کہ کیا مشکلات ہوتی ہیں ان سے. بس وہ ایک ہی نظریہ تھا میرے ہر وقت، خاص طور پہ تعلیمی میدان میں، خاص طور پہ کیونکہ علم ایسی چیز ہے جو ہم کو علم حاصل کرنے کے بعد ہم کیا ہے، علم کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں موجود ہیں. وہ ایک ہی چیز تھی جو میں ان کے ساتھ میں آپ کے سوال کا شاید برابر جواب نہیں دیکھ سکا. پھر ایک مرتبہ اگر آپ اس کو دہرائیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ بشیر الدین بابا خان صاحب کی وہ کیا خدمات تھی جن کو دیکھتے ہوئے ہم جو سونے محب ملت کہہ سکتے ہیں، محب ملت کہہ سکتے ہیں؟ بشیر بابا خان صاحب کی خدمات بہت تھی. خاص طور پہ وہ ایک کابینہ کا درجہ رکھتے تھے، ایک مسلم منسٹر تھے. وہ جو نا مجھے خدمات کی ان کے ذہن میں ہمیشہ ہوتا کہ میں کس طرح کی خاص طور پہ مسلم مائنارٹیز کے بنیاد کے اوپر میں ان کا منسٹر ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا خدمات کروں. ان کی خدمات تو بہت ساری تھی، ان کے پاس پورٹ فولیو بھی بہت سارے تھے دوسرے تھے، لیکن مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی انہی کے انڈر تھا جب ان دنوں. وقف بورڈ، مائنارٹی ویلفیئر اور ایجوکیشن منسٹر بھی رہ چکے. یہ ان ایجوکیشن سے خاص طور پر ان کا بہت زیادہ لگاؤ تھا. وہ لگاؤ مجھے بھی تھا ان دنوں برابر، خاص طور پہ تھا کہ ایجوکیشن کی وہ جو ان کی سوچ تھی وہ ایک چیز سے مجھے ان کے قریب کی اور اس میں میں نے داخلہ لیا. وہ ایک ہی چیز کا بہت زیادہ مین بنیاد تھی ان کی خدمات کا، ان چیزوں کا. پر آپ کو کیونکہ صحافت سے آپ زمانے سے وابستہ تھے اور ان کی تمام چیزیں کے اوپر آپ لوگوں کی بھی نظر تھی کہ کس طرح ان سے کام لیا جائے، کس طرح نہ لیا جائے. بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ کروائیں، یہ کرائیں، کوثر بھائی یہ کروائیں، یہ کروا دیں، یہ کس طرح. وہ ہمیشہ میں ان کے ساتھ کئی مرتبہ ٹریول کرتا حیدرآباد، نظام آباد حیدرآباد. تو کار میں بیٹھ کے ہم 3 گھنٹے تک انہیں یہ پوچھتے میں بتاؤ کیا کروں، مسلمانوں کے لیے کیا کروں، بتاؤ کیا کروں. کیونکہ مجھے وہ ایک اس بے لوث ہمدرد تھا، بے لوث، خدا تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے اس شخصیت کو. لیکن وہ بے لوث خدمت کرنے والا ایک شخصیت تھی ان دنوں جو مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی اور بہت زیادہ میں ان کے ساتھ انہی باتوں پہ بات کرتا تھا، انہی باتوں پہ ان سے کام لینے کی کوشش کرتا تھا. لیا بھی اور انہوں نے کیا بھی. جناب عبداللہ کوثر صاحب، یہ تو تھی ہم جو ہمارے بشیر الدین بابا خان کے تعلق سے باتیں. اب ہم تھوڑا الگ قسم کی گفتگو کریں گے. اب میں جیسے کہ آپ کو سیاسی میدان سے بہت زیادہ وابستگی رہی اور طویل عرصہ آپ سیاسی خدمات انجام دیتے رہے. موجودہ دور میں سیاسی تناظر تبدیل ہو رہا ہے. اس پس منظر میں کچھ حالات سے کچھ دگرگوں محسوس ہو رہے ہیں. اس تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں رحیم خبر میں سیاست سے وابستہ رہا، لیکن اسی جذبے سے سیاست سے وابستہ رہا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں اور اپنے لوگوں کے لیے اس سیاست سے وابستہ ہوں اور وابستہ ہو کہ جب تک کہ آپ سیاست سے وابستہ، کیونکہ جمہوریت میں اس طرح کا ہمارے ملک کی جمہوریت، ہمارے اسٹیٹ کی ہر جگہ کی جمہوریت میں یہ ہے خاص طور پہ کہ آپ جب تک کہ آپ وابستہ نہ ہوں گے، اس لائن میں ان کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ان کو نہیں معلوم ہو سکتا، حکومتوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہماری اپنی کیا مصیبتیں ہیں، ہماری اپنی کیا پریشانیاں ہیں، ہماری اپنی سیاست میں کیا. اس بنیاد کے پر میں نے سیاست میں داخلہ لیا تھا اور صرف خدمت کے جذبے سے میں نے اپنے سیاست کے جذبے سے داخل ہوا تھا اور میں جب تک بھی رہا اسی جذبے سے تحت سیاست میں کام کیا. اور سیاست کے لوگوں سے جو لوگ بھی تھے، جس طرح کے لوگ تھے، مسلم، مائنارٹیز، نان مائنارٹیز، غیر مسلم، جتنے بھی وزراء تھے، جتنی بھی حکومتیں تھے، میں سیاست میں داخلہ لے کے ان سے صرف اور صرف خدمت کے جذبے سے سیاست میں داخلہ لیا. اور وہ جذبہ ایسا ہوتا ہے
جو سیاست کے میں داخلے کے لیے وہ جذبہ آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے، اس میں آپ برابر اپنے خدمت کے جذبے سے جب جاتے ہیں تو آپ کو برابر کامیابی ملتی ہے. اور وہ خدا کا فضل رہا کہ میں ہمیشہ اسی جذبے کے اوپر کام کرتا رہا. خدا تعالیٰ نے مجھ سے چھوٹے موٹے جو بھی کام لینے لیے اور میں اس کا بہت شکر گزار ہوں میرے اپنے یہاں کے مسلمانوں سے، نظام آباد کے، نظام آباد ٹاؤن کے، کہ انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور انہوں نے مجھے ہر قسم کی، ہر جگہ کی، ہر موقع پر انہوں نے میری ہیلپ کی اور مدد کی، اور میں اسی جذبے کے ساتھ ان کی کام کرنے کی کوشش کے سلسلے میں داخلہ ہوا تھا. آج بھی میں برابر اسی ٹچ میں ہوں. میں وہاں رہنے کے باوجود بھی میں اس وقت یہاں نہیں ہوں، لیکن میرا برابر سیاست سے دلچسپی ہے. اور میں اس وقت کی حکومتیں، پچھلی حکومتیں، کوئی بھی حکومت میں حکومتیں آتی رہتی جاتی رہتی ہیں، لیکن خدمت کے جذبے سے سیاست میں داخلہ لیں اور خدمت کی اس بنیاد کے اوپر آپ کام کریں تو انشاءاللہ ہر وہ سیاستداں، ہر وہ لڑکا جو اس وقت قوم کی خدمت میں یا قوم کی اس میں لگا ہوا ہے، سیاست میں لگا ہے، میرا مشورہ ان کو یہی ہے کہ آپ جو ہے نا خدمت کریں، قومی جذبے کے تحت خدمت کریں، آپ سیاست کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کے گفتگو کا جو نچوڑ سامنے آ رہا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ابھی بات جو سو آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے کہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہمارے مسائل بالکل حل، لیکن شرط یہ ہے کہ جو سو ہم وہاں تک اپنی بات پہنچائیں. یعنی کہ غلطی حکومتی ایوانوں کی اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہماری اپنی ہے. ہم ہمارے مسائل وہاں پیش ہی نہیں کر سک رہے. تو اس چیز کا جو سو معاملہ ہے، ہمارے پاس یہ چیز کی کمی ہے. تو اس چیز کی کمی کو جو سو ہمارے موجودہ لیڈر اگر مسائل کو جو سو اگر آگے پیش کریں، حکومت تک پہنچائے تو اس کی سے شاید ہو سکتی ہے. بالکل یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل. یہ کل ایک مائنارٹیز کی میٹنگ ہوئی تھی نظام آباد میں، تو شاید یہی الفاظ ضلع کلکٹر میڈم کے بھی تھے. تو اس تعلق سے آپ نوجوان قیادت کو کیا مشورہ دیں گے؟ نوجوان قیادت کو میں یہ خاص طور پہ ہمارے شہر نظام آباد کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں شہر حیدرآباد میں بھی ہماری اور دوسری سیاسی جماعتیں موجود ہیں، وہ اپنے لیول پر خدمت کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہر آدمی اپنے اپنے لیول پر خدمت کر رہا ہے. خدا تعالیٰ ان کے جذبے کو، ان کی خدمت کو قبول کرے. لیکن نظام آباد کے لوگوں کے اندر، خاص مسلم ہمارے اپنے لوگوں کے اندر، رہنماؤں کے اندر یہ کمی ہے، مسلم طبقے میں بھی یہ کمی ہے کہ اپنے مسائل وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچاتے نہیں. کہ حکومتیں تو برابر اعلان کرتی ہے، ہر حکومت، یہ حکومت ہو، تلنگانہ حکومت ہو، پہلے کی حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ہے، چندرا بابو نائیڈو کی حکومت ہو، کوئی بھی حکومت نے پہلے دیکھتے آئے، ہمیشہ حکومتیں برابر فلاح بہبود کے لیے پروگرام رکھتی ہیں، اسکیم رکھتی ہے، لیکن ہم نہیں پہنچ پاتے. ہم ان سہولیات کو، ان پروگرامز کو ہم حاصل نہیں کر پاتے، اس وجہ سے کہ ہماری اپنی کمزوری، ہماری اپنی قیادت یا ہماری اپنی پریشانیاں جو ہم وہاں تک نہیں پہنچانا ہمارا ان سیاسی لوگوں کا، ان سیاسی خاص طور پہ آج کل تو علماء بھی خاص طور پہ اس لائن میں ہیں. علماء بھی اپنی تمام، کیونکہ لوگ آتے ہیں ان کے پاس، ان کی بات سنتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی قوم کے مسائل کو ان لوگوں تک پہنچائیں، حکومت تک پہنچائیں، حکومت کی تمام اسکیمات سے فائدہ اٹھائیں، استفادہ اٹھائیں. حکومت اعلان کر رہی ہے، آج نہیں ہمیشہ ہر حکومت اعلان کرتی ہے، اقلیتوں کے لیے برابر اعلانات ہوتے ہیں، برابر حصہ داری دے رہے ہیں وہ لوگ. اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے ان چھوٹے چھوٹے سیاستدانوں کا یا ہمارے چھوٹے چھوٹے رہنماؤں کا بہت امپارٹنٹ اہم رول ہے کہ یہ حصول کروائیں اور یہ سہولیات سے فائدہ اٹھوائیں. اور یہ آپ نے کہا کہ یہاں پر کل جو میٹنگ ہوئی اور اس میں کلکٹر بھی، میں آج پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر کہ کلکٹر نے یہی کہا کہ استفادہ کریں، آگے آئیں، لوگوں کو لائیں، کیونکہ ہمارے لوگ نہیں پہنچ سکتے. یہ کمزوری بالکل ہے، موجود ہے، ہمارے لوگ نہیں پہنچتے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن میری گزارش ہے جتنے بھی سیاستدان اپنی لیول کے اوپر لوگوں کی پریشانیوں تک پہنچائیں، ان سے استفادہ کرائیں، حکومت کی اسکیمات سے فائدہ پہنچائیں ان لوگوں کو، خدمت کے جذبے سے کام کریں. میرا یہی ہمیشہ یہ رہا اور میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس طرح کا کام کریں. کئی نوجوان روزگار کے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں.
کئی بچے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے راہیں مسدود نظر آتی ہیں، تو ایسے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ نعیم خبر، راہیں کبھی مسدود نہیں ہیں، راہیں بالکل کھلی ہوئی ہیں. آپ تعلیم حاصل کریں. تعلیم اس وقت کا، ہر وقت کا، نبی کے وسلم کے اوپر پہلی وہی آئی تو تعلیم اسٹارٹ فرام دی پڑھو پڑھو پڑھو. سب سے پہلا لفظ تعلیم کا ہے. آپ تعلیم حاصل کریں. تعلیم کے لیے ہر وہ میدان کھلا ہے. تعلیم کے لیے جب آپ تعلیم اس لیول کی حاصل کریں گے تو راہیں آپ کی مسدود نہیں ہیں. آپ اخبارات کے اندر پڑھ رہے ہیں اور شاید ٹی ویوں میں ہر اس میں پروگرام میں دیکھ رہے ہیں آج کل کہ دنیا اتنی بڑی نہیں جتنا ہم سمجھتے. دنیا بالکل چھوٹی ہوگی. دنیا بالکل چھوٹی ہوگی. آپ تعلیم حاصل کریں. آپ تعلیم کے حصول کے لیے ہمارا دین بھی اس کو کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے آپ کو چین بھی جانا پڑے جائیں. تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ بہت دور تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کی تعلیم کے لحاظ سے آپ کی راہیں مسدود نہیں ہیں، وہاں موجود ہیں. آپ حکومتیں بہت زیادہ اس کو پش کر رہی ہیں، خاص طور پہ اس لیول تک بھی، انٹرنیشنل لیول تک بھی. آج کی ٹیکنالوجی، سپر فاسٹ ٹیکنالوجی دور کے اندر بھی حکومتیں برابر پیش کر رہی ہیں. تعلیم حاصل کریں، اس لیول تک پہنچیں اور جہاں بھی آپ جا سکتے ہیں جائیں، استفادہ کریں اور حکومت کی اس کی وجہ سے فائدہ اٹھا کر تعلیم حاصل کریں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. آپ حاصل کریں. مسدود نہیں ہے راہیں، لیکن محسوس کر رہے ہیں کہ راہیں مسدود نہیں ہیں. آپ نکلیں. خدا تعالیٰ آپ کا برابر ساتھ دے گا اور خدا تعالیٰ کی برابر آپ کی شامل رہے گی. اس کی مدد خدا تعالیٰ کی شامل ضرور رہے گی. آپ بہت ساری مثالیں آپ موجود ہیں جو بڑھنا چاہتے ہیں بڑھ جاتے ہیں. یہی میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ راہیں مسدود نہیں ہیں. مسدود نظر آ رہی ہیں لیکن نہیں ہیں مسدود. محترم ناظرین، یہ تھے ہمارے عبداللہ کوثر صاحب جس سے ہم نے مختصر سی گفتگو کی ہے. ہم اپنے اگلے پروگرام میں پھر کسی ایک اہم شخصیت کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دے اجازت.